हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि हम लोग उम्रे के लिए निकले थे। तो वहाँ मदीना हम गए थे। पहले यहाँ आए थे, यहाँ मदीना आए थे, फिर यहाँ से मक्का गए थे। और मक्का से कल रात को हम उम्रा करके हरमैन ट्रेन पे इधर आ गए थे। गाड़ी वाड़ी इधर ही छोड़ कर गए थे मदीना में ही। तो अब ये है कि यहाँ पे और ज़्यादा रुकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका मस्जिद नबवी में एंटर होने का परमिट नहीं है। और उसको बनवाने पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो हस्बैंड की इतनी छुट्टी भी नहीं है, तो हमने ये सोचा कि अब हम जो हैं वो, जब हम मस्जिद नबवी में एंटर नहीं हो सकते तो रुकने का फ़ायदा नहीं है, तो अभी जाते हैं वापस रियाद और फिर दोबारा से परमिट लेके तो इंशाअल्लाह ताला आएंगे इधर मदीना मस्जिद नबवी में इंशाअल्लाह ताला रोज़ा रसूल की ज़ियारत। और माशाअल्लाह से इतनी ये प्यारी खूबसूरत जगह है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो दिल दुख रहा था कि यहाँ पे आके भी हम जो है रोज़ा रसूल पे हाज़री नहीं दे सके, मस्जिद नबवी में कोई नमाज नहीं पढ़ सके। तो तकलीफ़ हो रही थी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे हम होटल से निकले और ये सुबह आई थिंक 8-9 बजे का टाइम है। बस रात को लेट पहुँचे, फिर सुबह थोड़ा लेट आँख खुली, मैंने नमाज़ पढ़ी, सारा वो पैकिंग शैकिंग की और अब हम नीचे आ गए पार्किंग में। गाड़ी में सामान वगैरह रखा और गाड़ी में अब बैठेंगे इंशाल्लाह ताला और निकलेंगे अब रियाद के लिए। यकीन करें इतना दुख हो रहा था कि यहाँ पे आके भी तो मस्जिद में जा नहीं सके। कितना चेंज कर दिया सब कुछ इस कोरोना ने। अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे, हालात सब पहले जैसे कर दे। पहले तो ये होता था कि जब भी आए कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। अब तो हरम में दाखिल होने की भी पाबंदी हो गई है। भाई क्या करें, हर चीज़ के लिए आपको परमिट चाहिए, हर चीज़ के लिए। पहले तो ये होता था कि जब भी आना, जिस टाइम जाना। अब हमारा होटल चंद कदम के फासले पर ही था, लेकिन हम नहीं जा सके, इजाज़त ही नहीं थी। किस तरह जाते? का सफर है और मैं दीदा मदीने का। बहुत तकलीफ़ हो रही थी, यकीन करें। यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा था। और अब हम डले क्या कहते हैं कि गूगल मैप पे जैसे अब सफ़र आजकल लोग करते हैं, तो वो ठीक रह जाता है। उसका फ़ायदा भी है और उसका एक नुकसान भी मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको कभी कभी उन रास्तों पे ले जाता है जहाँ पे आप कभी गए ही नहीं होते। तो हमारे साथ भी इस दफ़ा ये हुआ, जब हम मदीना से निकल रहे थे सॉरी, तो वो हमें बिल्कुल इनसाइड मदीना ले गया और हम लोग घूमते घुमाते। और बहुत प्यारा माशाल्लाह शहर है। उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने उसको इंटरनली देखा। पहले तो हम आते थे सीधा मस्जिद नबवी और बस होटल तक और ज़ियारत तक, तो हम कभी इनसाइड नहीं गए। तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से डेवलप्ड इलाके हैं ये सारे, और बहुत ही प्यारा सारा बना हुआ है। अच्छे अच्छे घर, खूबसूरत बंगले, कोठियाँ, क्या बात है जी इनकी, पैसे वाले लोगों की। बस दिल में तकलीफ़ सी थी कि बस वो जो एक मस्जिद नबवी का ज़ियारत हो जाती, सारा हो जाता, तो एक कंप्लीट उम्रे का जो एक मज़ा होता है तो और सुकून होता है तो वो हासिल हो जाता। खैर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग दोबारा आएंगे। तो वैसे भी अब पाकिस्तान जाने में भी थोड़े से दिन रह गए हैं, वरना अगर थोड़े दिन होते तो हम लोग ज़रूर स्पेशली मदीना का परमिट लेके मस्जिद नबवी का तो हम आते। लेकिन अब थोड़े से दिन रह गए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाके, तो वापस आके इंशाल्लाह ताला ज़रूर यहाँ पे आना है और सारे अपने दिल के अरमान पूरे करने हैं। 2 साल से कि कहीं जा ही नहीं सके थे।
کتنا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک یہاں پہ رہتے ہوئے بھی سرزمین پہ سعودیہ میں اور آپ جا نہ سکو. خیر وہ پابندیاں تو پوری دنیا پہ ہی سب لوگوں پہ ہی لگی ہوئی تھی، لیکن بس یہ تھا کہ بڑا عجیب سا ماحول ہو گیا ہے یہ. تو دل کو تکلیف تھی کہ یہاں پہ ہیں بھی اور جا نہیں سکتے، اتنی پابندیاں ہو گئی تھی. اب اللہ خیر کرے، آہستہ آہستہ سب کھل جائے گا. تو یہاں پہ ہمیں ایک پیٹرول پمپ دکھا تھا مدینہ سے تھوڑا باہر آ کے، تو فیول وغیرہ ڈلوایا گاڑی میں، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہر تھوڑے ٹائم بعد پاکستان میں جس طرح پیٹرول پمپ یا ہمارے آبادی ہوتی ہے سڑکوں کی ارد گرد، یہاں پہ ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. جو روڈز کے ارد گرد کوئی آبادی کوئی ایسا نہیں، ویرانے میں ہی آپ کی پورا سفر گزر رہا ہوتا ہے. تو کہیں دور جا کے 150-200 کلومیٹر اور کبھی کبھی آپ کو 300 کلومیٹر کے دائرے میں بھی بمشکل ہی کوئی پیٹرول پمپ ملتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ لوگ جو سفر کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو گاڑی ہے اس کا فیول جو ہے وہ ٹینک وغیرہ اس کا آئل وغیرہ وہ فل کر کے نکلتے ہیں، تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. کیونکہ آبادی نہیں ہوتی تو پانی وغیرہ اور جو پیٹرول ہے وہ آپ کا صحیح آپ کے پاس ذخیرہ اس کا ہونا چاہیے. تو خیر یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا پرابلم ہو جاتا ہے تو خیر وہ مدد تو پرووائڈ کر دیتے ہیں، پولیس کو آپ کال کریں وہ لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن پھر وہی ہے کہ پرابلم تو ہو جاتی ہے، تو پرابلم سے بچنے کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ کرے. اب یہاں پہ ہم میرے خیال میں 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ ایک دکھا ہے ڈھابا سٹائل سا ایک پیٹرول پمپ پہ ہوٹل ہی اس کو کہہ لیں، مطعم اہل الیمن میرے خیال میں اس کا نام ہے. میں پتہ نہیں صحیح پڑھ رہی ہوں یعنی جو بھی ہے. یہاں پہ ہم نے سوچا کہ کچھ اتنی ٹائم سے صبح سے نکلے ہیں، کچھ نہیں کھایا پیا، چلو یہاں سے کوئی چائے اور کوئی ہلکا پھلکا جو بھی ناشتہ ان کا ہوگا مل جائے تو وہ کر لیتے ہیں. تو ہسبینڈ نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے یہ ان کا وہ اس کو چائے پراٹھا چائے روٹی پتہ نہیں ایسا، اور یہ ان کا شکشوکا ہے جو جسے ہم پاکستان میں آملیٹ بولتے ہیں، یہ لوگ اسے شکشوکا یا پتہ نہیں کیا شوبا کے ہرے کیا، مجھے اتنا کوئی یہ ان کے صحیح سے نام نہیں آتے. تو یہ آملیٹ سا تھا ان کا، یہ پراٹھا سا تھا، اور چائے ان کی بہت مزیدار تھی. یقین کریں کہ اس وقت یہ سب بہت مزے کا لگ رہا تھا، کیونکہ آپ کو دور کہیں سے کچھ ایسا کھانے کو مل جائے تو بھوک بھی لگی ہو آپ کو تو پھر وہ اچھا ہی لگتا. تو چائے ان کی بڑی مزیدار تھی. ہم نے ایک تھرموس جو تھا وہ بھروا کے ساتھ رکھ لیا، تاکہ کیونکہ مجھے چائے میں بہت زیادہ پیتی ہوں اور ہسبینڈ بھی پھر میرا ساتھ دیتے ہیں، تو ہم لوگ راستے میں چائے وغیرہ پیتے گئے. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ کہیں پہ آ جاتا ہے بالکل فلیٹ جگہ اور ریتلی زمین اور ڈیزرٹ ٹائپ، اور کہیں کہیں آپ کو پودے اور تھوڑا سا گرینری نظر آ جاتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اپنی روڈ سائڈ پہ اپنے یہ جو کیا ہوا ہے نا تھوڑی بہت گرینری، یہ ان کی ساری خود کی پلانٹیڈ ہے، مطلب یہ اس کو پلانٹ کرتے ہیں. ویسے پاکستان میں بھی ہمارے سڑکوں کے ارد گرد تو پلانٹ ہی کیے جاتے ہیں پودے وغیرہ، لیکن وہاں پہ ہمارے کیونکہ زمین جو ہے زرخیز ہے، خودرو بھی بہت زیادہ پودے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے اگ جاتے ہیں. تو کیونکہ زرخیز زمین کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ فل ڈیزرٹ جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنا ٹائم گاڑی چلتی رہی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ پہ آپ کو ڈیزرٹ دکھے گا، تھوڑی آپ کو جگہ، مطلب مجھے تو کہیں سے جب مدینہ سے نکلے، مدینہ اور مکہ جو ہے یہ دونوں سی پہاڑوں کے اندر ہی ہیں، تو اللہ کی قدرت سبحان اللہ کے کہیں چٹیل میدان اور کہیں ریتلے ٹیلے اور کہیں پہاڑ اور کہیں سبزہ اور کہیں ایک پتا تک کوئی سبز آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیا بات ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی قدرتوں کی. یہاں پہ ہم قصیم کے ایریے میں
مجھے یہاں کی ایکچولی زیادہ راستوں کا اور زیادہ اس طرح پتہ تو نہیں ہے، کیونکہ میں بھی ابھی یہاں پہ نہیں ہوں، صرف 2 ہی سال ہوئے ہیں مجھے، اور وہ 2 سال بھی ایسے ہی ہوئے کہ ہم لوگ گھر میں ہی زیادہ تر بند رہے ہیں۔ کرونا جو تھا تو کرونا نے کسی کو نکلنے ہی نہیں دیا، اس وجہ سے تو ابھی میں نے یہ میری بھی نئی ہی ٹریولنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے، تو ہسبینڈ سے پوچھتی رہتی ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ، اس طرح کا کرا کے تو میں مطلب کہ گزارا کر لیتی ہوں۔ یہ اس کرونا کے بچے نے تو پورا سارے دنیا کی تباہی پھیر دی ہے نا، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اتنی ریسٹرکشنز آ گئی ہیں ہر بات میں، اتنا بندہ باؤنڈ ہو کے رہ گیا، اب جی ویکسین کرواؤ، اب جی یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور کیا ایسی ضرورت پڑ گئی پوری دنیا کو یہ ٹیکے لگوانے کی۔ خیر میں اب اس کے خلاف تو نہیں بات کر رہی، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور سب کو ہی میرے خیال میں یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے موت اور زندگی کو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس نے مرنا ہے اس نے تو مرنا ہی ہے۔ وہ اب جو لوگ مرے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ایسے تھا کہ ان کی جو بیماری کی وجہ، ان کی موت کی جو وجہ بننی تھی وہ یہی ایک وبا بننی تھی، اور اس کے فیصلے تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بس یہی ہے کہ احتیاط بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احتیاط کرنے کے لیے بھی اللہ پاک کا ہی حکم ہے کہ آپ احتیاط کریں اس طرح کی وبائی امراض سے، جتنا بچے جتنا ہو سکے۔ تو اب جو بچنے کا راستہ رہ گیا ہے وہ اب یہی رہ گیا ہے کہ آپ ویکسین کروائیں تو بس محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے انڈیا میں اور بڑی جگہوں سے سنا ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگ بھی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہیں لوگوں کی۔ تو بس بچانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن جو حکومت کہہ رہی ہو، جو کہا جا رہا ہو، جو احتیاطیں کرنے کو وہ آپ کریں، کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ بس اللہ پاک رحم کرے، دعا کریں ہر نماز میں کہ اللہ پاک جو ہے وہ یہ دنیا کے جو حالات ہوئے ہیں بدل دے، اور اپنے ایمان پہ لے آئیے۔ ایمان سے اور اسلام سے دوری جو ہے وہ ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے، جب دنیا پہ اتنے زیادہ جرم بڑھ جاتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کی یہ جو وبائیں اور بیماریاں اترتی ہیں انسانوں پر۔ خیر اس کی تو اللہ پاک جانتا ہے بہتر کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، تو بس ہم دعا ہی کر سکتے کہ اللہ جو بھی ہے، جو چیز بھی ہے، بس اس کو ٹھیک کر دے۔ اب اور نہیں ہے ہمت یہ سب سہنے کی اور دیکھنے کی۔ بس یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں بس اب گھر والی روڈ پہ آ گئے ہیں، ماشاءاللہ سے تھوڑا ہی ٹائم بعد پہنچ جائیں گے گھر۔ اب جہاں پہ انسان رہتا ہے جہاں پہ گھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو گھر کی بھی آپ کو ایک طلب ہو رہی ہوتی ہے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو میں خیریت سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ جو گھر میں آپ کو سکون ملتا ہے نا، یقین کریں وہ کوئی ہوٹل ہو یا کوئی بڑی سے بڑی کوئی جگہ ہو، کہیں بھی آپ کو گھر کے علاوہ سکون نہیں آتا۔ تو گھر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اور اپنے پورے حق کے ساتھ آپ رہتے ہو، سکون کرتے ہو۔ تو گھر پہنچنے کی بھی یہاں پہ خوشی ہو رہی تھی، چلو سفر کی تھکان اترے گی۔ سفر بھی بڑی تھکا دینے والی چیز ہے۔ سفر پہ مجھے لانگ ڈرائیو کا شوق ہے، اتنا وہ ٹائرنگ نہیں ہوتا، لیکن دن کے وقت جو ہے سفر کرنا، یہاں پہ سعودیہ میں آپ کو پتہ گرمی ہوتی ہے دن کے وقت، اور دھوپ بھی کافی تیز ہوتی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے دن کے وقت سفر کرنا۔ ہماری مجبوری تھی، ہم نے واپس آنا تھا، صبح ہسبینڈ نے آفس جانا تھا، تو اس لیے ہمیں دن میں ہی نکلنا پڑا، اور 8-9 گھنٹے کا جو ہمارا سفر تھا وہ ہم نے یہ
اور اب ہم بالکل گھر کے راستے پر ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ٹرین کا جو ٹریک بنا ہوا ہے اوپر، یہ بالکل ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ گھر والے ایریے میں بالکل جاتا ہے. تو یہاں میں اس کو دیکھ لیتی ہوں تو بس مجھے لگتا ہے کہ اب ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور گھر کے ایریے میں داخل ہو گئے ہیں.